अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सऊदी अरब का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज फजर के वक्त पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ एक्शन। कई पाकिस्तानी गिरफ्तारियों पर पहला बाज़ाबिता बयान जारी। सऊदी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। गिरफ्तारियां कवायद तोड़ने पर हुई। सऊदी अरब की जानिब से फिलहाल गिरफ्तार किए जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद नहीं बताई गई। मीर जाफर और मीर सादिक चोरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। बहुत जल्द अवाम को इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर व्हाइट पेपर ला रहे हैं, इमरान खान का ऐलान। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जद्दोजहद के लिए बच्चे बच्चे को तैयार करना है, मुल्क में इलेक्शन कराना है। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए मुल्की मुफाद को कुर्बान कर देगा। जिसका पैसा मुल्क से बाहर हो कभी भी साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। मस्जिद के अहाते में नामालूम अफराद की हुकूमती वफ्द के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की नारेबाजी की शदीद मज़म्मत। कहा, कुछ मखसूस लोगों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल किया। उनके लीडर ने सवाए बदतमीजी के कुछ नहीं सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती वफ्द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाजिरी। सेनेटर शहरुर रहमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काबीना अरकान के साथ पेश आने वाला वाक़या का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं, पीटीआई के कायदीन ने गालम गलोच और किरदार कशी की हमेशा हौसला अफजाई की है। इमरान खान अपनी तकरीरों में मुखालिफिन का नाम दोहराकर लोगों को उकसा रहे हैं। गालम गलोच और तशद्दुद के अंसर की हौसला शिकनी ना की गई तो कोई सियासत नहीं कर सकेगा। हमजा शहबाज ने हल्फ ना लेने के खिलाफ तीसरी मरतबा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर अदालत हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक अहकाम जारी कर चुकी, लेकिन गवर्नर पंजाब एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने के साथ वक्त और जगह का तयन भी करे, लीगी रहनुमा की इस्तदा। अदालत इराक को खुलने पर इतनी तशवीश क्यों? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का सवाल। FIA के सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मामला आइन या पिसे हुए तबके का हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। आप लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइन के खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट से तजावुज। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। रोजादार दोहरी अजियत में मुब्तला, मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। अगले 10 दिन तक लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहते हैं, ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5,739 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। पोर्ट कासिम का प्लांट परसों से काम शुरू कर देगा। पन बिजली घरों को बतदरीज बहाल किया जा रहा है। सर्दियों में गैस का चैलेंज आएगा, निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी के बायस हुई। नून लीग के LNG मुआहिदे डिफॉल्ट कर गए और सारा दारोमदार फर्नेस ऑयल पर डालकर उसका स्टॉक भी खत्म कर दिया गया। हमारे दौर में ऐसी लोड शेडिंग कभी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। 20 समातें हुई और 12 बार इल्तवा की दरखास्तें की गई। फैसला 1 माह में महफूज नहीं रहा।
اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں پی ٹی آئی رہنما قاسم خان سوری پر حملہ، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی حملے میں محفوظ رہے، دوست شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق قاسم سوری سحری کے لیے کوہستار مارکیٹ کے ایک نجی ہوٹل میں گئے تھے کہ چند نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ تھانہ کوہستار میں واقعے کا مقدمہ درج۔ حکومت کا آئندہ ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پچھلی حکومت کی نالائکی، نااہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے، مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا، لاہور، ملتان، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں قہر کی گرمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے بھی بیشتر شہروں میں سورج کا پارہ ہائی رہے گا۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات کی عید کے تینوں دن میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ 1 سے 3 مئی کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، بیشتر شہروں میں گرد آلود ہوائیں بھی متوقع۔ اسرائیلی فورسز کی جمعۃ الوداع کے روز بھی مسجد اقصی میں کارروائی، پولیس جھڑپوں میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد جمعۃ الوداع کے سلسلے میں مسجد اقصی میں موجود تھی کہ اسرائیلی فوج مسجد کے صحن میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی جمعۃ الوداع کے روز بھی مسجد اقصی میں کارروائی، پولیس جھڑپوں میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد جمعۃ الوداع کے سلسلے میں مسجد اقصی میں موجود تھی کہ اسرائیلی فوج مسجد کے صحن میں اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وزیر اعظم اور ان کے وفد کے خلاف نعرے بازی پر شاہد آفریدی بھی بول اٹھے، کہتے ہیں ہم سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کی حرمت تک نہیں بھول گئے ہیں، ہم ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے۔ نعرے لگانے والوں کی پہچان تو ہو جائے گی لیکن پاکستان کی شناخت کو آج ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ، امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $3.42 کا اضافہ ہوا، برطانوی برنٹ خام تیل $2.27 مہنگا ہو کر $160 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونا مہنگا اور چاندی سستی ہو گئی۔ اور چھوٹی عید کی بڑی بڑی خوشیاں، عید الفطر کی آمد پر ملک بھر کے بازاروں میں رونقیں لگ گئیں، شہر شہر گلی گلی سجے رنگ برنگے سٹالز پر عوام کا جمع غفیر، مارکیٹوں میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ دوسری جانب دکانداروں کے اوور چارجنگ نے شہریوں کو مزید پریشان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ حاضری دی ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ سعودی عرب دورے پر گئے۔ پاکستانی وفد نے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ حاضری دی ہے۔ شہباز شریف نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز فجر کے بعد مدینہ میں ہی قیام کیا۔ وہ آج نماز جمعۃ الوداع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ادا کریں گے۔ نماز جمعہ کے بعد شہباز شریف کے جدہ روانگی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج عمرہ ادا کریں گے اور نماز تراویح مسجد الحرام میں ادا کریں گے۔
شیر رحمان نے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کابینہ اراکین کے خلاف نعرے بازی اور اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر و سینیٹر شیر رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کے قائدین نے گالم گلوچ اور کردار کشی کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ عمران خان اپنی تقریروں میں مخالفین کا نام لے لے کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں۔ شیر رحمان نے کہا کہ پہلے پاکستان کی سیاست کو گالم گلوچ سے الوداع کیا گیا، اب مخالفین کو ہراساں کرنے کی روایت اور تشدد متعارف کیا جا رہا ہے۔ ملک میں جو سیاسی کلچر پروان چڑھ رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ سیاست میں گالم گلوچ اور تشدد کے عنصر کی حوصلہ شکنی نہ کی گئی تو کوئی سیاست نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حلف نہ لینے کے خلاف تیسری بار لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی، جس میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ گورنر پنجاب نے ایک بار پھر عدالت حکم ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ حلف لینے کے لیے نمائندہ مقرر کرے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتیں رات کو کھلنے پر کیوں اتنی تشویش ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ عدالت ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ عدالتیں کھولی گئیں، کیا اس بیانیے کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا، کسی کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ واضح پیغام ہے کہ کسی کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں گھر میں بیٹھا تھا اور چینل کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس عدالت پہنچ گئے، سارے لگے ہوئے ہیں، عدالتیں کھل گئیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے کام نہ کریں۔ قیدوں کی وین اس لیے آئی تھی کہ اس وقت کوئی احتجاجی لوگ سپریم کورٹ کے سامنے آئے تھے۔ 9 اپریل کی رات اس عدالت کی صرف لائٹس آن ہوئی تھیں، ان سے کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ بند کر دیں اور ایسی کوئی درخواست نہ لیں۔ اس عدالت نے عدالتی وقت کے بعد کئی کیسز کو سنا ہے، کوئی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آپ عدالتوں پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرے۔ ناظرین، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ شارٹ فال بھی بڑھنے لگے ہیں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 8500 میگا واٹ سے بڑھ گیا ہے۔ ملک بھر میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ذرائع دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 18400 میگا واٹ ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی طلب 27200 میگا واٹ ہے۔ پن بجلی 3500 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور سرکاری تھرمل پاور پلانٹ صرف 900 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کی بجلی گھروں کی پیداوار 14000 میگا واٹ ہے اور آئسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال 700 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو رہی۔ اگلے 10 دن تک لوڈ شیڈنگ میں کمی آ جائے گی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں اس وقت بجلی کا بحران ہے، بجلی بحران کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بعض دیہی علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلا الیکٹڈ انجینئر ہوں جسے وزارت توانائی میں کام کرنے کا موقع ملا۔ RLNG ملنا شروع ہو جائے گی جس سے حالات بہتر ہوں گے۔ فرنس آئل ملنا شروع ہو جائے گا جس سے بہتری آئے گی۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ پورٹ قاسم کا پلانٹ پرسوں سے کام شروع کر دے گا۔ گرمی کی وجہ سے اضافی طلب پیدا ہوئی ہے۔ پن بجلی گھروں کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے۔ بجلی بحران کی ذمہ دار صرف حکومت ہے۔ سابق وزیر توانائی حماد اظہر نے ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ امپورٹڈ حکومت کی غلط فیصلہ سازی کے باعث ہوئی۔ وقت پر مقامی گیس ڈی ورژن نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے LNG معاہدے ڈیفالٹ کر گئے اور سارا دارومدار فرنس آئل پر ڈال کر اس کا سٹاک بھی ختم کر دیا گیا۔ صحیح معنوں میں حکمت عملی اپنائی جاتی تو لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔
الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی سے متعلق تحریک انصاف کی درخواستوں کو خارج کیا، جبکہ علی حیدر گیلانی، فہیم خان اور کیپٹن جمیل کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے رہنماؤں فاروق حبیب، ملیکہ بخاری، کنور شوذب اور عالیہ حمزہ کی درخواستوں پر فیصلہ 5 اپریل کو محفوظ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف براہ راست کوئی شواہد نہیں، اس کیس کے بارے میں حقائق ٹھیک پیش نہیں کیے گئے۔ کیس سے متعلق حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فیصلے میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو علی حیدر گیلانی، فہیم خان اور کیپٹن جمیل کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ قاسم سوری کی درخواست پر تھانہ کوہسار میں گزشتہ رات حملے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ درخواستوں میں کہا گیا کہ حملہ آور جان سے مارنا چاہتے تھے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے حملے کا مقدمہ درج کروا دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ رات دوستوں کے ساتھ سحری کے لیے کوہسار مارکیٹ کیا، وہاں پر موجود چند پی ٹی آئی مخالف لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ درخواست میں قاسم سوری نے مزید کہا کہ حملہ آور ہمیں جان سے مارنا چاہتے تھے۔ سامنے آنے پر حملہ آور کو بھی اور میرے ساتھی بھی نہیں پہچان سکے۔ پولیس نے درخواست ملنے پر کارروائی شروع کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، حکومت نے آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی موجود قیمتیں آئندہ ماہ برقرار رہیں گی۔ پچھلی حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے۔ مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ناظرین، موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ رات کو بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج ہے۔ سندھ میں بھی گرمی حد کو چھو رہی ہے اور موسم کا حال بتانے والوں نے نواب شاہ، مٹھی، دادو، سکھر اور دیگر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ملک میں عید الفطر کی تعطیلات کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کی تعطیلات کے دوران گرمی کی حالیہ لہر میں کمی کا امکان ہے اور 1 سے 3 مئی کے دوران بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 1 سے 2 مئی کے دوران کراچی سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کی بھی توقع ہے۔ 2 سے 4 مئی کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مسجد الاقصی میں جمعۃ الوداع کے موقع پر اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جھڑپیں نماز فجر کے وقت ہوئیں جب اسرائیلی فورسز نے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ قبل ازیں مسجد الاقصی میں احاطے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 42 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس رمضان کی صبح کی نماز کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور ہجوم پر ربڑ کی گولیاں اور سٹن گرینیڈ فائر کیے، جن میں سے کچھ پتھر پھینک رہے تھے۔ پولیس نے آنسو گیس چھوڑنے کے لیے ڈرون کا بھی استعمال کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ارکان کے خلاف نعرے بازی پر سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے، مگر ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کی حرمت تک بھول گئے۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے۔ نعرے لگانے والوں کی پہچان تو ہو جائے گی، لیکن پاکستان کی شناخت کو آج ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سابق کرکٹر محمد یوسف نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $3.42 کا اضافہ ہوا ہے۔ فی بیرل قیمت $105 ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل $2.27 مہنگا ہو کر $160 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونا مہنگا اور چاندی سستی ہو گئی۔ سونے کی فی اونس قیمت میں $9.86 اضافے کے ساتھ $1,895.96 فی اونس ہو گئی ہے۔
नाज़रीन, ईद उल फित्र जो करीब आ रही है, बाजारों और मार्केटों की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ईद उल फित्र करीब आने पर शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। महंगाई की हालिया लहर के बावजूद गारमेंट्स, जूतों, कपड़ों, ज्वेलरी, मेकअप के सामान की मांग में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। दुकानदारों ने ईद सीजन कमाने के लिए उन अशिया के निर्खों में खुद साख्ता इजाफा भी कर दिया है, जिसकी वजह से खवातीन और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इफ्तारी से कबल और नमाज तरावी के बाद भी लोग अपने बच्चों के हमरा ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। अगरचे महंगाई ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है, बच्चों के लिए नए कपड़े फिर भी खरीदे जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।